अस्सलाम वालेकुम। खालिद सैफुद्दीन आपके साथ 29 सितंबर की कॉल लेकर बात करते हैं आज के सेशन पे। मार्केट बिल्कुल उसी तरह उसका आगाज़ हुआ है जैसे हम उम्मीद कर रहे थे कि एक्साइटमेंट होगी, बड़े वॉल्यूम होंगे और लोग भागेंगे पीछे माल लेने के लिए। और हमने कहा था कि 41,733 695 हमारा आज का टारगेट होगा। कल रात को मैंने ख़ास तौर पे एक स्पेशल वीडियो पोस्ट की थी। हालांकि हंड्रेड इंडेक्स कॉल हम दे चुके थे, उसके बावजूद एक वीडियो पोस्ट की थी और उसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि कल बहुत एहतियात करना, कल आपको सरप्राइज़ मिलेगा मार्केट में। ख़ास तौर पे मैंने, हालांकि हम अपने बेसिकली तो अपने मेंबर्स को जो हमारे होते हैं उनको स्क्रिप्ट कॉल में बता रहे होते हैं अगर हमको कोई मज़ीद प्रिसाइज इन्फॉर्मेशन नज़र आती है मार्केट की। मगर मेरी एक आदत है कि जब कोई नुकसान का अंदेशा नज़र आए तो मैं कोशिश करता हूं कि वो इन्फॉर्मेशन को पब्लिक कर दूं ताकि जो भी फ़ायदा उठा सकता है उठा ले। तो बहरहाल मैंने इसलिए ख़ास तौर पे वो वीडियो रात को 12-1 बजे पोस्ट कर दी थी। अपने मेंबर्स को भी हम बता चुके थे कि कल आपने स्क्रिप्ट से निकलना है और आपने क्या करना है। और फिर मिड डे कॉल में मैंने उन्हीं बातों को रिपीट किया, कोई नई बात नहीं की। मैंने वाज़े तौर पे कहा कि 41,733 के ऊपर खड़ी रही तो ठीक है, कोई बात नहीं, हम एंजॉय करेंगे, आगे की उम्मीद करेंगे, इसके नीचे हम कोई उम्मीद नहीं करेंगे। और यही हुआ। ये जो आपको बियर नज़र आ रहा है वो 41,733 के लेवल टूटने के पास खड़ा है। जब वो टूट के तकरीबन 41,650 की तरफ आया और फिर आप देखें कि दोबारा ऊपर उठा, 700 तक जाने की कोशिश की, मगर वो मुसलसल गिरावट हुई। वॉल्यूम्स भी रहे, फेयर वॉल्यूम थे निस्बतन, कल के मुकाबले में तो फिर भी कम है, मगर बहरहाल वो 5-6 करोड़ वाले वॉल्यूम नहीं थे, एटलीस्ट 10 करोड़ के ऊपर वॉल्यूम थे। अगर आप देखें हाई से लो का फ़र्क तो 429 पॉइंट की प्रॉफिट टेकिंग हुई है और मार्केट 83 पॉइंट के नुकसान के साथ बंद हो गई। मैं यकीनन बहुत खुश हूँ अगर जिन लोगों ने मेरी कल की कॉल को समझा, तस्लीम किया और अमल किया, तो मैं उनके लिए बहुत खुश हूँ, चाहे वो मेरे मेंबर्स हों या मेरे व्यूवर्स ऑफ यूट्यूब फॉलोअर्स हों, व्हाटएवर। अगर आपने ऐसा किया है तो यकीनन आपने सुख का सांस लिया होगा जब मार्केट क्लोज हुई होगी। प्रिसाइज लेवल टेबल अपडेटेड है, आपके सामने है। और इसमें कभी कभार कोई अभी, क्योंकि कॉल मैंने अभी एक गलती मैंने अपनी खुद पकड़ ली, वरना आमतौर पे मेरे मेंबर बताते हैं कि यार ये आपने टाइपिंग एरर कर दिया। तो कभी कभार लेवल में कुछ गलती होती है, तो सीक्वेंस को समझ लिया कीजिए कि 41,365 है, उसके नीचे का लेवल 41,282 का है। तो अगर गलती से मैंने 42,282 लिख दिया है तो वो हो नहीं सकता, मुमकिन नहीं है। तो बहरहाल ऐसी ये गलती थी जो बहरहाल मैंने ठीक कर दी है। बिल्कुल इस वक्त ये प्रिसाइज लेवल टेबल ठीक है। तो अब चलते हैं पॉसिबिलिटीज एंड स्ट्रेटजीज की तरफ। तो दोस्तों, इसाक डार का मामला ख़त्म हुआ। मेरे ख्याल में आप लोगों ने बहुत इन्जॉय किया उनकी आमद को, उनको वेलकम बड़ा अच्छा किया आप लोगों ने, बहुत शुक्रिया आपका। अब ज़रा वापस आ जाइए हक़ाइक़ के साथ, जो हकीकतें हैं, जो फंडामेंटल्स हैं, जो मार्केट के टेक्निकल्स कह रहे हैं, उनकी तरफ आ जाइए। इसमें कोई शक नहीं कि मौजूदा एक्साइटमेंट जो भी वजह थी उसकी, उससे मार्केट रिकवरी जोन के अंदर आई। एक रिकवरी जोन है जो मेरे चार्ट पे है। मतलब मैं जिस तरह बताता हूँ ना कि मेरी टेक्निकल्स जो है उसको टेक्निकल करने के लिए मैं मुख्तलिफ एंगल्स इस्तेमाल करता हूँ। तो काफ़ी सारे एंगल होते हैं, तो उसमें मेरा एक चार्ट है जिसमें मैंने मुख्तलिफ जोन बनाए हुए हैं। तो मार्केट उस जोन में एंटर हो गई और उस जोन को कंप्लीट नहीं किया उसने। वो जोन का जो साइकिल है, यानी कि अपर लिमिट और लोअर लिमिट, तो उसके अपर लिमिट बिल्कुल उसके मिडिल में जाके एग्जॉस्ट हो गई, जो आज हुई। तो अभी स्टिल वो उसके अंदर है और क्लोजिंग एग्जॉस्शन में हुई है।
تو ایک بات تو میں نے یہاں یہ بتائی ہے کہ بلز کو ابھی بہت ایفرٹس کرنے کی ضرورت ہے مکمل طور پہ اس جو تھریٹ ہے، ڈر ہے نیچے جانے کا، اس سے باہر آنے کے لیے۔ ٹیکنیکلی کل میں ایگزاسشن دیکھتا ہوں، اگر مارکیٹ ایگزاسشن کی کنفرمیشن دیکھتا ہوں، انفیکٹ اگر 41,282 243 کے نیچے ٹریڈ کرے، یہ آج میں مڈ ڈے میں بھی کہہ چکا ہوں، اور مگر جو 41,493 کا لیول ہے وہ ایک پیوٹل لیول ہے، یعنی کہ اگر مارکیٹ کل اس کے نیچے نیچے ٹریڈ کرتی رہتی ہے تو ایگزاسٹ کسی بھی وقت کرے گی، تو ایسے میں آدمی جو ہے کوشش کرتا ہے کہ شارٹ ٹرم ٹریڈ، شارٹ ٹرم لانگ سے پرہیز کرے، دیٹس آل، یہ کرنا ہوگا۔ اور اگر اس کے اوپر ٹریڈ کرتی ہے تو پھر ہمارے پاس دو ایسی ریزسٹنسز موجود ہیں جو مارکیٹ کے لیے پرابلمٹک ہیں، تو ان ریزسٹنسز کے پاس مارکیٹ ایگزاسٹ ہو جائے گی، کیونکہ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے ہائپر موو بنتی ہے، تو اگر اسٹارٹ میں ہائپر موو بن گئی تو پھر یہ دو ریزسٹنسز کافی ہیں اس کو واپس نیچے دھکیلنے کے لیے۔ تو جو منیمم ریکوائرڈ لیول بنتا ہے وہ 41,733 690 کا بنتا ہے کہ اس کے اوپر مارکیٹ کو رکنا ہوگا کم سے کم۔ یہی بات کل بھی کہی گئی تھی، آج مڈ ڈے میں بھی کہی گئی، اور اس کے اوپر سسٹین کر کے بھی میں یہ نہیں کہوں گا کہ مارکیٹ بلش ہو گئی، ہاں ریکوری فیس میں کنٹینیو کر رہی ہے، ریکور کرنے کی کوشش کر رہی ہے، مگر 41,493 کے اوپر ٹریڈ کرے، 565 کے پاس آئے، اس کے اوپر جائے، تو یہ ساری شارٹ ویوز ہیں جو شارٹ ٹرم ٹریڈر کے کام آتی ہیں، اس کو انٹری بھی ملے گی، اس کو ایگزٹ بھی ملے گا۔ تو یہ اوور آل صورتحال ہے، شارٹ ٹرم ویوز بن سکتی ہے، کیونکہ جو در حقیقت کوئی تیزی مارکیٹ میں پیدا ہونی ہے وہ ابھی نہیں ہو سکتی، اس کے لیے مارکیٹ کو میجر لیول کے اوپر جانا ہوگا، وہ یہاں سے کافی دور ہے، اور ابھی تک ایسا صورتحال نظر نہیں آ رہی۔ اور ایک آخر میں نے لکھا ہے کہ ایک نئی ویڈیو ریلیز ہوئی ہے، میں سن رہا ہوں ہر طرف شور ہے اس کا، تو وہ بھی میرے خیال میں مارکیٹ میں ایک ڈینٹ پیدا کرنے کے لیے چھوٹا سا ڈینٹ پیدا کر سکتا ہے۔ اس کے بعد رزلٹ سیزن میں وہ رزلٹس میں مجھے کوئی خاص رزلٹ نظر نہیں آئے آج جس پر بات کی جائے، تو اس کو میں نے چھوڑ دیا۔ ناؤ یور فیڈ بیک میٹرز، ہم چلتے ہیں اپنے اس سیکشن کی طرف، اور اس میں سب میں پہلے ہمارے پاس ایک کمنٹ ہے شاہ نواز سید صاحب کا، وہ یہ کہتے ہیں کہ اچھی انالیسز ہے، بائی اگینسٹ رزلٹ نیڈ لٹل مور بریفنگ ریسپیکٹ ٹو ادر اسٹاک ایز ویل۔ جناب میں یہ اس کا جواب دے چکا ہوں کہ یہ پورا فورم ہی ٹیکنیکل انالیسز بیسڈ ہے، ہماری پوری کمپنی بیسڈ کنسلٹیشن ساری ٹیکنیکل انالیسز میجرلی بیسڈ ہے۔ ہاں جن کی پورٹ فولیو مینجمنٹ ہم کرتے ہیں اس پہ ہم پھر فنڈامنٹلی کچھ چیزوں کو دیکھتے ہیں، تو یہاں پر تو جتنی بھی بات ہو رہی ہے ٹیکنیکل ہو رہی ہے، تو اس لیے فنڈامنٹل جب آپ بات کریں ریزلٹ بیس ہم وہ کریں تو وہ کبھی کبھار ہلکا پھلکا، جس طرح میں نے پی پی ایل کے بارے میں کہا، اس طرح کی باتیں ہم ضرور کرتے ہیں، کریں گے، مگر پورے فگرز کے ساتھ آنا، ان تمام چیزوں کو پروجیکٹ کرنا وہ ہمارے لیے ممکن نہیں ہے، کیونکہ وہ ہمارے اس فورم کا حصہ نہیں ہے۔ دوسری بات آپ نے کہی کہ آپ مرکنٹائل ایکسچینج کے حوالے سے آپ کی جو کرسپونڈنس ہے ہمارے نمائندے کے ساتھ وہ فروٹفل نہیں رہی، اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کے لیے میں نے اپنی ٹیم سے بات بھی کی ہے اور چیک کیا ہے۔ بے شک اصل میں کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو مس کنسیپشن لوگوں کے ذہن میں ہوتا ہے، اور وہ سمجھتے ہیں کہ جیسا وہ چاہ رہے ہیں ویسا ہو جائے، ایسا ہو نہیں سکتا۔ بہت سارے لوگوں کو میں جانتا ہوں جو میرے ویور ہیں یوٹیوب کے، اور بڑے عرصے سے ویور ہیں، وہ کبھی بھی میرے جو فیملی ہے ٹریڈنگ آن لیول، یا جو ہماری واٹس ایپ گروپ ممبرشپ ہے یا ہماری سروسز ہیں اس کا حصہ نہیں بنے۔ تو جناب ایک بات بڑی اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ کسی بھی کام کو کرنے میں وقت لگتا ہے اور وقت کی قیمت ہوتی ہے۔
میں اور میری ٹیم ہم لوگ بھی ہر انسان کی طرح روٹی کھاتے ہیں, اخراجات ہوتے ہیں, تو ہم لوگ بھی محنت کرتے ہیں صبح سے شام تک, تب جا کے ہم کچھ آپ کو دے پاتے ہیں. یہ جو یوٹیوب چینل ہے اور اس پہ جو میں جتنی اپڈیٹ دے رہا ہوں, یا میری ٹیم ہمارے سوشل میڈیا فیس بک پہ اور مختلف جو ہمارے فورمز ہیں ان پہ نیوز اور ویوز اپڈیٹ کر رہی ہے, یہ سارا فری آف کاسٹ ہوتا ہے یوٹیوب پر. اور یہ ہم اس لیے کرتے ہیں کہ جتنا منیمم ہم آپ کو دے سکتے ہیں, اس میں ہمارے واضح طور پہ بتا دوں 2 ریزنز ہوتے ہیں. ایک تو یہ جس طرح کہ میں نے بتایا کل رات کو میں نے اسپیشل کال دی کہ بھائی بچ سکتے ہو بچ جاؤ. ایک تو ہمارا ریزن یہ ہوتا ہے کہ ہم آپ کو کوئی چھوٹا موٹا فائدہ پہنچا دیں. دوسرا اہم ترین ریزن یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنے کام کو پروجیکٹ کر پاتے ہیں, دکھا سکتے ہیں. کہ کوئی آدمی آ کے یہ کہے کہ جناب میں, اگر کوئی مجھ سے یہ رابطہ کرے اور کہے کہ یار خالد صاحب پہلے میں آپ کو ٹیسٹ کروں گا, آپ کی کالز دیکھوں گا, اس کے بعد میں آپ کو جوائن کروں گا, لہذا مجھے آپ 1 مہینے کے لیے کالز فری دیں, 1 ہفتے کے لیے فری دیں, تو میرا جواب یہ ہوتا ہے, میرے جو ٹیم ہے, کہ نہیں جی ایسا ہم نہیں کرتے. اس لیے نہیں کرتے کیونکہ ہم یہ سب کچھ کر چکے ہیں. 2011 سے لے کر 2014 تک میرے خیال میں, یا 13 تک, ہم روزانہ فری کالز دیتے رہے, روزانہ. 2011 کا بتا دوں میں آپ کو کہ ہم لوگوں کو ٹریڈنگ سکھاتے تھے ڈان میں اشتہار دے کے, فری آف کاسٹ ہفتے کے دن. تو ہم یہ سارے کام کر چکے ہیں, تو اپنا کمپیٹنس ایکسپرٹیز ہم بتا چکے ہیں کہ ہم کیا کرتے ہیں, کس طرح کرتے ہیں. اب اگر آپ کی ریسرچ میں کمی ہے, یعنی کہ آپ ہمارے بارے میں جانکاری نہیں رکھتے, تو آپ کو ہمارے بارے میں جانکاری رکھنے کی ضرورت ہے. معلوم کیجئے, میں کہیں انویسٹمنٹ کرنے جاتا ہوں تو پہلے چیک کرتا ہوں کہ بھائی یہ کوئی فراڈ تو نہیں ہے کہ یہاں میں انویسٹمنٹ کروں اور یہ پیسے لے کے بھاگ جائے. تو اس طریقے سے آپ کو بھی اگر ہمارے کسی سروس کو لینا ہے تو ہماری جانکاری کیجئے. اب شاہنواز صاحب آپ تو میرے بہت پرانے ویور ہیں اور آپ بہت مختصر عرصے کے لیے ممبر بھی رہ چکے ہیں, تو جناب آپ تو ساری چیزوں کو جانتے بھی ہیں. تو مرکنٹائل ایکسچینج میں ہماری فری سروسز ہیں جو فی الوقت ہم نے آفر کی ہوئی ہیں, اور وہ ایک خاص مدتی فری سروس ہے. ایسا نہیں ہے کہ ہمیشہ فری رہیں گی وہ, اور وہ ان لوگوں کے لیے ہیں جو ہمارے ساتھ کام کریں گے, جو ہمارے ساتھ ٹریڈ کریں گے. تو آج مجھے میری ٹیم سے جب میں نے یہ ساری باتیں کی تو انہوں نے مجھے یہ اپڈیٹ دی کہ جی لوگوں کا خیال ہے کہ ہم ہر چیز ان کو فری پرووائڈ کر دیں, یہ کیسے ممکن ہے؟ تو میں نے کہا بالکل نہیں, ممکن ہی نہیں ہے یہ, کیونکہ شام کو 5 بجے سے لے کے 8 بجے تک میری ٹیم آن لائن ٹریننگز میں اور آن لائن ان کو سپورٹ میں مصروف رہتی ہے. جو لوگ نئے آتے ہیں ان کو تمام قسم کی تربیت دی جاتی ہے. تو وہ اگر فری آف کاسٹ دینے لگیں تو جو میرے ممبر ہیں جو مجھے جوائن کرتے ہیں, ہم ان کو کب ٹائم دیں گے؟ یہ ممکن نہیں ہے. تو لہٰذا اگر مرکنٹائل میں کام کرنا ہے تو آپ ہماری ٹیم جو آپ کو طریقہ کار بتا رہی ہے اس کو فالو کریں. ایسا نہیں ہو, اب کوئی صاف اکثر لوگ ہمیں یہ کہتے ہیں کہ پہلے ہمیں ٹریننگ دیں, پہلے ہمیں سکھائیں, پھر ہم سوچیں گے. تو جناب یہ ریسرچ آپ خود کر لیجئے, میری ویڈیوز موجود ہیں, ان کو سنیے, اس میں بھی ٹریننگ موجود ہے, ان کو دیکھیے, سمجھیے, اگر دماغ بنے تب میری ٹیم سے کانٹیکٹ کیجئے. ٹھیک ہے جی. انور فخر صاحب آپ نے سروی اور ایل پی ایل کے بارے میں پوچھا ہے. میں معذرت چاہتا ہوں کیونکہ آپ نے کل کی کال میں بھی پی آئی بی ٹی ایل پہ بات کی تھی, تو وہ میں کر چکا ہوں. اس سے پہلے آپ میزان کو بھی پوچھ چکے ہیں. تو ایوری ڈے روزانہ کسی چیز کا آپ کو اپڈیٹ کرنا میرے لیے ممکن نہیں ہے, کیونکہ میں وہ جگہ چھوڑنا چاہتا ہوں ان لوگوں کے لیے جو پہلی دفعہ پوچھ رہے ہوتے ہیں یا کبھی کبھار پوچھتے ہوں. اگر آپ کو روز اسٹاکس کے بارے میں جانکاری کی ضرورت ہے تو آپ کے لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ آپ سروس کو جوائن کریں, کیونکہ جو میرا ممبر ہوگا پھر اس کو میں روزانہ بھی ہو, جس طرح بھی ہو, میں اس کو سروس پرووائڈ کرتا ہوں. تو میں اس کے لیے معذرت چاہتا ہوں, آج آپ کے اسٹاک پہ بات نہیں کر پاؤں گا. ملک محمد اشرف صاحب کی اپریسیشن ہے, بہت شکریہ. میری ڈسوزا میری ڈسوزا نے کہا ہے نو مور ہیمیوپیتھک, ناؤ سیویئر اینٹی بائیوٹک ایلوپیتھک. ارے جناب بالکل صحیح کہہ رہی ہیں آپ
کہ اب مارکیٹ کو بہت ہی سیویئر اینٹی بائیوٹک کی ضرورت ہے. یہ تو بڑے عرصے سے میں کہہ رہا ہوں کہ ہماری فائنانس منسٹری کو کچھ اچھے اقدامات اٹھانے پڑیں گے. یہ ہلکی پھلکی باتوں سے چیزوں سے مسئلے حل نہیں ہوں گے. آپ بالکل درست کہہ رہی ہیں, آئی ایگری. جاوید اقبال صاحب اپریشیٹ کرتے ہیں اور جو ہم نے کمپنیز ڈسکس کی اس پر شکریہ ادا کرتے ہیں. بہت شکریہ. ارم احمد کی میرے لیے دعائیں ہیں. اللہ تعالیٰ ارم تمہیں بھی بہت اچھا رکھے, بڑی دعائیں دیتی ہیں آپ ہمیں, بہت شکریہ. لیاقت گوندل صاحب نے بھی شکریہ ادا کیا ہے. پرویز امام صاحب نے بھی تعریف کی ہے. محمد علی صاحب اور قمر الزمان صاحب نے بھی شکریہ ادا کیا ہے. امجد رشید صاحب نے ہائی ٹیک لوبریکینٹ کے بارے میں پوچھا ہے کہ ہائی ٹیک کو انالیسس کر دیں, 41 کی بائنگ ہے, اپورڈ کہاں تک جا سکتا ہے, وتھ تھینکس. اچھا, اب مجھے ایک تو یاد نہیں رہتا, ہائی ٹیک کا میرے خیال میں رزلٹ آیا ہے آج کل میں. وہ کیا رزلٹ آیا ہے, اگر آپ کے ذہن میں ہو تو بڑی اچھی بات ہے کہ وہ رزلٹ آیا کیا ہے, کیونکہ وہ رزلٹ جہاں تک مجھے یاد پڑ رہا ہے شاید ہائی ٹیک کا رزلٹ بہت اچھا نہیں آیا. تو آپ ٹیکنیکلی اگر میں ہائی ٹیک پہ بات کروں تو میرے بھائی ہائی ٹیک پرفارم ہی اس وقت کرے گا جب یہ 41 کے اوپر ٹریڈ کرے گا. اس سے پہلے اس کی کوئی پرفارمنس مجھے نظر نہیں آ رہی. اور اگر یہ 40 39 65 کے نیچے ٹریڈ کرتا ہے تو ایک بار پھر 39 کو ٹیسٹ کر سکتا ہے, اور اس کے اندر مندی کا رجحان جو صحیح معنوں میں پیدا ہوگا وہ 39 کے نیچے ہوگا. اس کے بعد ظہیر ڈار صاحب نے کہا ہے بینک الحبیب کے سری لنکا میں کچھ مالی پرابلم ہیں, اسے لینے کی ڈپریشن ہے. اچھا, بہت شکریہ ظہیر صاحب, آپ نے یہ ایک بڑی اچھی خبر مجھے دی ہے. یہ میرے علم میں نہیں تھا, کیونکہ ویسے بھی فنڈامنٹل میں میری اتنی توجہ بھی نہیں ہوتی. تو یقیناً آپ اگر کہہ رہے ہیں تو ایسا ہوگا. میں بھی کوشش کروں گا ویکینڈ پہ اس کے بارے میں کچھ معلومات حاصل کروں, اس کے رپورٹس دیکھوں. تو ویسے تو بینک الحبیب شدید مندی کا شکار ہے, اور اگر آپ کو یاد ہو تو میں نے کہا تھا کہ 50 روپے تک اس کو ایکومولیٹ کیا جائے تو زیادہ اچھا ہے. کوئی جلدی کرنے کی ضرورت نہیں ہے, اور یہ میڈیم ٹو لانگ ٹرم کے لیے ہوگا, شارٹ ٹرم پہ اس پہ کوئی بات نہیں ہوگی. ابراہیم احسان صاحب نے NRL کے حوالے سے پوچھا ہے کہ NRL کا سوال کیا ہے, ذرا میں پڑھ لوں. NRL پر کچھ نظر ڈال دیں. اچھا جی, ڈال دی نظر جناب. سب میں پہلی بات تو یہ کہ NRL جو ہے ایک سوئنگ ٹریڈز ہمیں کروا رہا ہے. ہم NRL کو اپنے سلیکٹیو اسٹاک میں نہیں لیتے, حالانکہ ایک بڑی کمپنی ہے نیشنل ریفائنری, مگر کچھ اسٹاکس کی کیمسٹری ایسی ہوتی ہے کہ میرا دل نہیں چاہتا کہ ان کو سلیکٹیو فنڈامنٹل اسٹاکس میں رکھوں, کیونکہ ان کے جو ہسٹری آف ریزلٹس ہوتی ہے یا ان میں آنسر آف اسپیکولیشن جو ہوتی ہے وہ اتنی زیادہ ہوتی ہے. اب NRL کے بارے میں آپ کو بتاؤں کہ NRL نے 15 اور 18 اپریل کو ایک ہائی بنایا 275 کا, 275 بلکہ 284 کا ہائی بنایا. 284 کا ہائی بنا کے مئی یعنی کہ پورے 25-20 دن کے بعد اس نے لو بنا دیا 210 کا 20 دن کے بعد. اس کے بعد 12 مئی کو یہ لو بنا کے پھر اس نے 23 جون کو ایک ہائی بنا دیا 275 کا. پھر اس کے بعد 22 جولائی کو اس نے 212 کا پھر لو بنا دیا. پھر اس کے بعد اس نے 285 کا 80 کا ہائی بنا دیا 16 اگست کو. اب دوبارہ 212 کے آس پاس یہ آیا. تو 1 2 3 سوئنگ تو اس نے دے دی. تو ہم تو اس میں کرتے ہیں سوئنگ ٹریڈز. اگر کوئی مجھ سے کہے کہ NRL میں کوئی کنواں نکل آیا ہے تو میں اس کو قطعی توجہ نہیں دیتا, کیونکہ مجھے اچھی خاصی سوئنگ ٹریڈز میں پروفٹ ہو رہا ہے. تو مجھے کیا ضرورت پڑی ہے کہ میں NRL کو 6 مہینے رکھ کے بیٹھ جاؤں. نہیں, میں ایسا کوئی کام نہیں کرتا. جس اسٹاک کو میں جس طرح سمجھتا ہوں اس کی حیثیت کو, اس میں اسی ٹائپ کی ٹریڈنگ ریکمینڈ کرتا ہوں.
NRL میں نے بتا دیا آپ کو میرے لیے ایک سوئنگ ٹریڈ اسٹاک ہے، اور میں نے NRL کو ایکیومولیٹ کرنے کے لیے بھی کہا. ہماری کالز کا حصہ بھی رہتا ہے یہ، اور اس کو ایکیومولیٹ کرنے کے لیے بھی کہا. اور ابھی بھی یہ 210 سے اوپر ہے، 233 پہ کلوزنگ کل کی ہے، آج کا تو مجھے نہیں پتا. تو 210 اور 220 کے ایریے میں اس کی بائنگ ہوئی ہوگی ہمارے پاس، اور اگر نہیں ہے تو نیچے آئے تو پھر کر لیں گے. تو وہ تو ہم رکھیں گے سوئنگ ٹریڈ کے لیے. اس کے بعد اب پھر ہم ایک اور کام کرتے ہیں. جب یہ ایکیومولیشن فیز سے باہر نکلتا ہے اور ہمیں یہ لگتا ہے کہ اب یہ ایک کوئک رائڈ بنانے والا ہے، تب ہم NRL کو ڈیلی کال میں لے آتے ہیں. پھر وہ ہم ڈیلی کال میں اس کو اپڈیٹ کرتے ہیں، اور وہ ہوتی ہے 1 دن کی ٹریڈ یا 2 دن میکسیمم. تو ہم وہاں پر لے آتے ہیں. تو ابھی وہ اس جگہ پہ آیا ہی نہیں تھا، تو اس لیے ہماری ڈیلی ٹریڈ کا حصہ نہیں بنا. یہ تھی ٹیکنیکل میری اپڈیٹ NRL پہ. فنڈامنٹل میں پوائنٹ کرتا نہیں ہوں، اس لیے آئی ایم سوری. تو بہرحال بہت شکریہ آپ لوگوں کا، آپ لوگوں نے ٹائم دیا میری ویڈیو کو. انشاءاللہ تعالیٰ آپ لوگوں سے بات ہوتی رہے گی. ویڈیو پہ جو بھی آپ کمنٹ کرنا چاہیں ضرور کیجیے. بہت شکریہ. اللہ حافظ.